Hello and welcome to the 257th episode of The Hot Issue. नाज़रीन, आज आपके साथ बात होगी पाकिस्तान आर्मी की SIB यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के बारे में। इसके हवाले से जो हमें रेडियो हिमालय इंटेलिजेंस एजेंसी की अपडेट आई है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। अच्छा, ये आपको बताता चलूँ कि SIB जो है ये एक इंतहाई बदनाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसका जो मेन ब्लॉक है वो रावलपिंडी में ट्रांजिट कैंप के पास है, यानी कि जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पे, और जो आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है ये उस इलाके में इसका जो है वो टॉर्चर सेल भी है और इसका सारा सिस्टम भी है। अब इसको एक ब्रिगेडियर रैंक का जो ऑफिसर है वो इसको करता है कमांड, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्टली आंसरेबल होता है एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को। और यहीं से ये सारा जो है ताना बाना जुड़ता है कि जो फौजी भी जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ राय रखता है या उनके ऑर्डर्स को मानने से कतराता है, तो फिर एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर SIB को हदायत जारी करता है कि उस फौजी अफसर को फिक्स किया जाए। नाजरीन, इसमें होता ये है कि अफसरों को GHQ में बुलाया जाता है PS डायरेक्टोरेट में, और वहाँ उनको घंटों बिठाया जाता है और थका दिया जाता है, और इस दौरान मिलिट्री पुलिस जो है वो उनके सर पर सवार रहती है, और फिर उनको SIB के अफसरों के सामने पेश किया जाता है। अफसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, और अगर वो अफसर उन इल्ज़ामात की सेहत से इनकार कर दे, उनको मानने से इनकार कर दे, तो फिर SIB जो है उसके टॉर्चर सेल में उसको मुंतकिल कर दिया जाता है। नाजरीन, SIB जो है ये ऑफिसर जो है ये GHQ के बाहर खड़ी होने वाली गाड़ियों को या और चीज़ों को ये ट्रैक डाउन करते हैं, और मोबाइल फ़ोन को भी ट्रैक डाउन करते हैं, जो फ़ौजी अफसरों के मोबाइल फ़ोन हैं उनको भी। और कई ऐसे ऑफिसर हैं फ़ौजी जिनके SIB ने मोबाइल फ़ोन पिछले दिनों में ज़ब्त कर लिए, वो हासिल कर लिए, उनको फिर फोरेंसिक्स के लिए उन्होंने भेजा। ये इसलिए हुआ है कि हाल ही में जब हम देखते हैं कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद ख़ान और मेजर जनरल मंसूर अहमद, एक पश्तून है एक सिंधी है, इन्होंने जब से जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ अदालतों में पटिशनों का सिलसिला शुरू किया है, अनफेयर डिसमिसल और इस तरह की और जो है जबरी रिटायरमेंट के ख़िलाफ़ जो चैलेंज करना शुरू किया उन फैसलों को, तो उसके बाद SIB ज़्यादा हमें एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ मैं आपको एक ये भी बात बताऊं कि वो ऑफिसर्स जो अपने ऊपर लगाए हुए इल्ज़ामात की सेहत से इनकार करते हैं, यानी उनको मानने से इनकार करते हैं, उन अफसरों को नंगा करके पीटा जाता है SIB की ब्रांच में, और उनके साथ सॉडमी की जाती है, यानी उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है। वहाँ पे उनको इतना ज़्यादा मतलब है कि तशद्दुद उनके ऊपर किया जाता है। और फिर जब वो डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके मोबाइल फ़ोन से, और साइबर जो उनके सिक्योरिटी है उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे, उनके लैपटॉप से या कंप्यूटर से, तो फिर उनके ऊपर मज़ीद साइबर का जो है साइबर क्राइम सिक्योरिटी लॉ जो है, साइबर सिक्योरिटी लॉ, उसके तहत भी फिर उनको बुक किया जाता है। नाजरीन, यहाँ पे ये आपको मैं बताता चलूँ कि इतना मारा जाता है कि उनसे कन्फेशन जो होती है वो ज़बरदस्ती उस पर सिग्नेचर लिए जाते हैं। एवरेज जो है वो एक जो ऑफिसर है उसको SIB अपनी कस्टडी में तकरीबन 40 से 60 दिन तक रखती है। ये इतना अरसा उनको लगता है एक अफसर को तोड़ने में और उससे कन्फेशन निकलवाने में। अभी तक 11 अफसर ऐसे हैं जो SIB के सेल्स में तशद्दुद से मर चुके हैं। जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पाकिस्तान आर्मी का जो है वहाँ पे अब तक 11 अफसरों की हलाकत हो चुकी है तशद्दुद की वजह से,
جس میں سے 7 افسروں کو قتل کیا گیا اور 4 جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے مرے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک افسر ہیں جنہوں نے انسانی بنیادوں پہ، یعنی انسانیت کی بنیادوں پہ، لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں ایک اس جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا تھا، اور جج نے اس کو جو ہے وہ ہیومن رائٹ وائلیشن پر ایڈجوٹنٹ جنرل میجر جنرل محمد عامر اور میجر جنرل محمد امتیاز جو ڈی جی پی ایس پی ایم ہے ان کو بھی طلب کیا ہے۔ لیکن وہ جو امتیاز ہے، لیفٹیننٹ میجر جنرل محمد امتیاز، وہ باجوہ کے پیروں میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بچاؤ، میری بدنامی سے، میری اس مصیبت سے مجھے بچایا جائے۔ مطلب ہے یہ اندر کی بھی کچھ خبریں ہمیں مل جاتی۔ اب انہوں نے جو فوجی نے وہاں پہ سپریم کورٹ میں رپورٹ کی تو اس کے اندر انٹرنیشنل جو ہے قوانین کے تحت بھی ہیومن رائٹ وائلیشن جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یونائٹڈ نیشن کی جو مشنز ہیں، پاکستان جو بھیجتا ہے، پاکستان آرمی کی جو فورسز جاتی ہیں یو این مشنز میں، وہ یو این مشنز کے اندر جو فوجی ہیں وہ وہاں مقامی عورتوں کا ریپ بھی کرتے ہیں اور لوٹ مار میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ خیر، یہ جو پٹیشن ہے اس کی وجہ سے آپ کو میں بتاؤں کہ جو لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر ہے ایڈجوٹنٹ جنرل، اور میجر جنرل محمد امتیاز، ان کے نام برطانیہ نے اور امریکہ نے ان کے اوپر بین لگا دیا ہے اور یہ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، اور اب اس بین کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے نیٹو ممالک تک۔ یعنی یہ جو 2 لوگ ہیں، لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر اور میجر جنرل امتیاز، یہ اب امریکہ، برطانیہ یا نیٹو ممالک جو ہے وہاں پہ نہیں جا سکتے، ان پر بین لگا دیا ہے۔ لیکن یہ آپ کو خبر کوئی نہیں بتائے گا۔ اب ایک اور پرابلم یہ ہے کہ جو کنفیشن ہوتی ہے، یعنی کہ جب مارتے ہیں افسروں کو اور ان سے جرم کا اعتراف کرواتے ہیں، کنفیشن سٹیٹمنٹ پہ سائن کراتے ہیں، وہ اس کے خلاف کسی کو سول کورٹ میں مقدمہ دائر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ ہاٹ ایشو، یا ہماری جو ریڈیو مالیہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، کیسز ہیں جو ان رپورٹڈ جا رہے ہیں۔ لہذا تمام جو سرونگ افسر ہیں پاکستان آرمی کے جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کی کوشش کریں، جس میں وہ ایڈجوٹنٹ جنرل محمد عامر، ڈی جی پی ایس میجر جنرل امتیاز خان، میجر جنرل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ، ان کو بائی نیم، ان کا نام اس میں لکھیں، ان کو بائی نیم نامزد کریں اس میں ملزم، تاکہ یہ ملک سے فرار نہ ہو سکیں اور یہ عدالتوں میں آ کے صفائی پیش کریں اپنی، اور بتائیں کہ یہ کیا چل رہا ہے وہاں۔ اسی طرح سے عمران خان جو ہے، اس کو بھی میرا خیال ہے کہ اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ عوامی وزیر اعظم اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی جو ہے وہ جبری ریٹائرڈ اور برطرف فوجی افسروں نے اپیل کی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے حق میں آواز اٹھائے۔ جو ہیومن رائٹ وائلیشنز پاکستان آرمی میں ایڈجوٹنٹ جنرل لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کر رہا ہے۔ تازہ جو ابھی ہمیں خبریں آئی ہیں بریگیڈیئر جاوید خان صاحب کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ اب پیشیوں پہ جاتے ہیں فوجی، جن کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، کچھ کی راولپنڈی بینچ میں ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں، کچھ کی دیگر جگہوں پہ، تو باقی جو جبری ریٹائرڈ فوجی افسران اور سپاہی ہیں وہ بھی وہاں جائیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ 1700 فوجیوں کو جبری طور پر ریٹائر یا برطرف کیا گیا ہے، لیکن اس میں وہ تعداد شامل نہیں ہے جو سپاہیوں کی یا جونیئر کمیشن آفیسرز کی ہے۔
وہ تعداد جو ہے وہ 8,000 سے زیادہ ہے۔ اسی طرح 16,000 جو سویلین آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس بیورو یعنی آئی بی میں کام کرتے تھے ان کو بھی فارغ کیا گیا ہے، بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر پینشن کے، بغیر کسی مالی ہیلپ کے۔ تو وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے 3 دن پہلے 13 ستمبر کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، اور وہ میڈیا سے باتیں کر رہے تھے۔ کین یو بلیو اٹ کہ آئی ایس آئی میں کام کرنے والا ایک سویلین عہدیدار جو ہے ایم بی اے کیا ہوا، وہ مطیع اللہ جان کو انٹرویو دے رہا ہے، اور مطیع اللہ جان اس کو کوشن دے رہا ہے کہ بھائی آپ یہ اچھی طرح سے سوچ لیں، یہ تو آپ بہت سنگین مطلب ہے کہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کو مسئلہ نہ ہو جائے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم ڈرتے شرتے کوئی نہیں ہے، ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال چل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میجر جنرل منظور احمد جو سندھی ہیں، جن کو جبری طور پر ریٹائر کیا گیا اور جنہوں نے اصل میں یہ بال رولنگ کی اور یہ پھر اب سنو بال افیکٹ پیدا ہو گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب جو لوگ آئیں گے مقدمے کے لیے افسران، چونکہ ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ان سے پیسے نہیں لیے جائیں گے، انہوں نے فنڈ کافی اکٹھا کر لیا، اور اب تقریباً 40 افسران نے، 70 جونیئر کمیشن آفیسر نے، 106 نان کمیشن آفیسرز اور سپاہیوں نے اب پاکستان فوج کے خلاف پٹیشنیں دائر کر دی ہیں سول عدالتوں میں۔ لیکن اس میں باجوہ کا نام اور ایڈجوٹنٹ جنرل کا نام لینا بہت ضروری ہے، ان کے نام ہونے چاہیے، کیونکہ آپ نے ملزم کو نامزد بھی تو کرنا ہے۔ اب جو صورتحال ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ جائیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ فوج جو ہے وہ مکمل طور پر تصادم کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور یہ اب وہ فوج نہیں رہی جو فوج ملک کا دفاع کر سکے۔ ویسے تو انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، دوسرے ملکوں پہ حملہ کیا ہے، یا جو پاکستان کے اوپر ہونے والے کسی حملے کے بعد کوئی دفاعی کردار ادا کر سکے، یہ وہ فوج نہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ فوت ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ فوج نہیں ہے، یہ پراپرٹی ڈیلر ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو فوج ہے، اس فوج میں لڑنے کا، مر مٹنے کا اور جنگ میں کود جانے کا جذبہ نہیں ہے، یہ کمیشن کھانے والی فوج ہے، یہ بزدل فوج ہے۔ ناظرین، اس کے اوپر سونے پر سہاگا یہ کہ اب آپس میں یہ فوج لڑ پڑی ہے۔ ناظرین، جبری ریٹائرڈ فوجی افسروں کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ان کی پینشن بند کر دی گئی ہے، ان سے ان کے گھر لے لیے گئے ہیں اور وہ روڈ پہ آ گئے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ بہت سارے جبری ریٹائرڈ فوجی افسران اور سپاہی جو پشتون ہیں، سندھی ہیں، بلوچ ہیں اور پی او جے کے کشمیری ہیں، لگتا یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اپنے اپنے علاقوں میں چلنے والی آزادی کی تحریکوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یقیناً اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ان تحریکوں کے لیے ایک بہت بڑا بینیفٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔